नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, नवाई टेक्सला के वेब चैनल NTN से मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर सैयद साबिर अली। आज हमारे इस नवाई टेक्सला को जो ख़ुसूसी नशिस्त आज हमने रखी है, उसके हवाले से मैं बता चलूँ कि मुल्क के नामवर तज़िया निगार, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक नौजवानान पाकिस्तान व कश्मीर जनाब मोहम्मद अब्दुल्ला गुल साहब, जो कि किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, साबिक़ जनरल ISI जनरल हमीद गुल के ये फ़र्ज़ंद हैं। हमें इन्होंने टाइम दिया। नवाई टेक्सला की पूरी टीम आपकी मशहूर है सर कि आपने हमने ख़ुसूसी वक्त दिया इंटरव्यू के लिए। सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, लाड़काना जलसा में इदारों के ख़िलाफ़ हरसा सराई, PDM की जो तहरीक, हुकूमत मुखालिफ तहरीक का आगाज़ हुआ, वज़रा की जानिब से ये बयानात कि PDM की तहरीक का ना कोई सियासी जवाज़ है, ना कोई आइनी जवाज़ है, ना कोई इखलाकी जवाज़ है, बल्कि PDM की तहरीक को उन्होंने मंसूब किया कि ये मुल्क दुश्मन एजेंडे पर कारबंद है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किस तनाज़र में देखते हैं PDM की तहरीक को? क्या हम ये समझें या ये मैसेज जो कन्वे किया जा रहा है कि ये पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेला जा रहा है? तो ये एजेंडा किसका एजेंडा है जो PDM आगे लेके चल रही है? मौजूदा करंट जो सियासी सूरत हाल है, क्योंकि आप मारूफ तजिया निगार हैं, आपकी गहरी नज़र होती है, तो इस बारे में हमारे नाज़रीन को आगाह करें कि PDM की तहरीक का बुनियादी एजेंडा क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साबिर साहब आपका और आपके वेब चैनल का, आपके अखबार का। आपकी अभी क्योंकि पहली सालगिरह भी अखबार की गुजरी है, उसके ऊपर मुबारकबाद हो। टेक्सला के बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत प्यारे लोग हैं, और जो तरक्की टेक्सला को मिलनी चाहिए थी वो अभी तक मेरे ख़्याल में नहीं मिल पाई, जिसकी उसको अशद ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर हम सबको मिल के आवाज़ उठानी है, क्योंकि टेक्सला का एक बहुत तारीख़ी पस मंज़रनामा है और इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है, और पाकिस्तान बनने से पहले इसकी जो है वो एक अपनी हैसियत और शनाख्त थी। मैं समझता हूँ कि इसको एक ख़ूबसूरत शहर जिस तरह से इस्लामाबाद है, उसके अंदर इसको बिल्कुल इसकी जो बुनियाद है उस अंदाज़ में रखी जाए ताकि यहाँ एक यूनिवर्सिटी सिटी बन जाए, एक इल्म का गहवारा बन जाए टेक्सला। तो ये मेरी ख्वाहिशात हैं, बजाय इसके कि सारे पहाड़ काट काट के और जंगलात को बिल्कुल वहाँ से नापैद कर दिया गया। तो वो जो बिलियन ट्रीज़ हैं उनमें से चंद हज़ार ट्रीज़ अगर यहाँ भी लगा दिए जाएं तो यकीनन इस सारे ख़ित्ते के अंदर, इस इलाके के अंदर जो है वो मौसमी असरात जो हैं उनसे भी महफूज हो सकेंगे, और जो हुस्न है इस पहाड़ी सिलसिले का, जिनको हम मरगला रेंज के तौर पर जानते हैं, वो भी मेरे ख़्याल में उसका हुस्न निखार उसमें आ जाएगा। क्योंकि अगर आप इस पहाड़ के इस तरफ चले जाएं तो आपको वहाँ दरख्त मिलते हैं। इसका मतलब है कसूर पहाड़ों का नहीं है, कसूर दरख्त ना लगाने या उनके कटाई का है, और जो इंतज़ामिया की अदम तवज्जो है वो मेरे ख़्याल में मुँह बोलता सबूत है। पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है, लोगों के लिए बीमारियां जो है वो बन रही हैं, और ख़ास तौर पे सांस के हवाले से मुश्किलात हैं। तो आपका सवाल क्योंकि और था, लेकिन मैं टेक्सला के ऊपर ज़रूर बात करना चाहता था। तहरीक जवानान पाकिस्तान है, ये नौजवान नहीं है। अगर जवान खाली नौजवान हो तो फिर आप उसमें शामिल नहीं हो सकेंगे, मैं भी शामिल नहीं हो सकूँगा। इसलिए ये नौ नहीं है, ये जवानान है, जवानान जिनके हौसले, अज़म, हिम्मत जवान है और जो अपने वतन के लिए कुछ कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जर्नैल कभी रिटायर नहीं होता,
سابق میرے والد نے کبھی نہیں سنا. انہوں نے کہا کہ مجھے دکھ ہوتا ہے کہ جب لوگ مجھے ریٹائرڈ کہتے ہیں، کیونکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نے پاکستان کی حفاظت اور بقا اور سلامتی کے لیے قسم کھائی تھی PMA کے اندر کہ میں اس کا آخری دم تک دفاع کروں گا. تو کیا قسم ساکت ہو جاتی ہے وردی اتارنے سے؟ تو کیسے جرنیل ریٹائر کیسے ہو سکتا ہے وہ؟ اور آپ پتہ ہے، ہماری عوام جانتی ہے کہ آخر وقت تک جو ہے جنرل صاحب جو ہے وہ اپنی جو کوشش تھی اور اپنی سٹرگل تھی جو ملک کی سالمیت کے حوالے سے تھی، اس کے اندر وہ مضبوط چٹان کی مانند ون مین آرمی جو تھے وہ کھڑے رہے. اور ان کے جانے سے بھی سکت اس لیے نہیں ہوتی، وہ ساکت ہوتی قسم، کیونکہ میں تو زندہ ہوں نا الحمدللہ. میں اس قسم کو پورے کر رہا ہوں، اور آپ گواہ ہیں اس چیز کے، عوام گواہ ہے کہ میں نے جہاں جہاں پاکستان کو اس کے اندرونی بیرونی خطرات ہوئے، پاکستان کو مشکلات ہوئیں، اس کے اوپر میں نے ہمیشہ مضبوط اپنا موقف لیا اور الحمدللہ اپنی بات کو کئی حد تک منوایا. آپ کا سوال PDM کا بہت انٹرسٹنگ سوال ہے کہ کیا پاکستان کے اوپر یہ کہیں بیرونی ایجنڈا ہے یا کچھ اور ہے. دیکھیں، یقیناً بیرونی طاقتیں جو ہیں وہ پاکستان کو کسی صورت جو ہے وہ پھلتا پھولتا پھیلتا نہیں دیکھنا چاہتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک پاکستان جو افغانستان کے اندر ایک بہت بڑی جنگ جو ہے وہ الحمدللہ ماضی کے اندر جیتا، اور ایک اب جیتنے جا رہا ہے، اور اس میں افغانیوں کا خون شامل ہے، اس میں بہت بڑی قربانی ہے افغان قوم کی، جو کہ میرے خیال میں لازوال داستان ہے، بہادری کی بھی، شجاعت، دیانت کی اور اللہ پہ یقین کی ایک بہت بڑی داستان ہے. اور ایسی صورتحال میں اگر پاکستان کا یہ بارڈر جو تقریباً 2642 کلومیٹر ہے، اگر یہ سیکیور ہو جاتا ہے اور یہاں فوج ہم یہاں سے ہٹا لیتے ہیں، تو ظاہر ہے ہندوستان کے اوپر ہمارا تمام فوکس ہو جائے گا. اور اگر ہندوستان کے اوپر فوکس ہوگا تو ہندوستان کو یہ بات تو بہت تکلیف دیتی ہے. اسی وجہ سے اسٹریٹجک ڈیپتھ جو تھی وہ بڑی ضرورت تھی. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ حالات کس طرح سے تبدیل ہوئے، اور ہندوستان کے جو بارڈر تھا اس کے جب ہم نے فوج وہاں سے نکالی تو ہندوستان آئے دن نت نئی سازشیں پاکستان کے خلاف بنتا رہا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ ہمارے وہاں لوگوں کو بھی نشانہ بناتا رہا، شہید کرتا رہا، عوام کو بھی اور ہماری افواج کو بھی. اب یہ ہم ایک چمکھی لڑائی کے اندر جو ہے وہ پھنس گئے. اب اللہ کا یہ ہے کہ پاکستان اس سے نکلتا نظر آ رہا ہے، آہستہ آہستہ امریکہ کا انخلا ہو رہا ہے، وسطی ایشیا ممالک کی تجارتی منڈیاں آپ کا انتظار کر رہی ہیں، اور ایک بہت بڑی معیشت کے اندر جو ہے وہ بہتری آنے کی امید ہے. چائنا جو ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور پاکستان کا وہ کردار ہو سکتا ہے جو دوسری جنگ عظیم کے بعد برطانیہ کا کردار تھا، کہ برطانیہ نے امریکہ کو فرسٹ وہ جو سپر پاور بننے میں مدد دی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ برطانیہ بذات خود ایک مضبوط ملک بن گیا. لیکن برطانیہ نہ ہی اس ٹائم پہ عسکری قوت تھی ایسی، اور نہ ہی اس کے پاس کوئی ایٹمی طاقت تھی. پاکستان جو ہے الحمدللہ وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ بھی الحمدللہ اس میں سرخرو ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ ایک ایٹمی طاقت بھی ہے، اور الحمدللہ ہمارا جو عوامی طاقت ہے، ہمارے عوام ٹیلنٹڈ ہیں، نوجوان نسل تقریباً 70% ہیں جو 30 سال سے کم عمر ہیں. اسی طریقے سے ہمارے پاس جو وسطی ایشیائی ممالک کے معدنی ذرائع موجود ہیں، اس کے علاوہ گیس کے اور تیل کے ذخائر جو ہے وہ آپ کے ایران اور اس طرف جو گلف کا ایریا ہے اس کے سنگم پہ پاکستان موجود ہے. پاکستان کو تو کوئی روک ہی نہیں سکتا ترقی سے. اس وجہ سے دنیا یہ نہیں چاہتی. اب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی برسی ابھی کیونکہ گزری ہے، اور سالگرہ گزری ہے 25 دسمبر کو، تو میں نے اس پہ لکھا کہ there is no power in the earth, on earth which can undo Pakistan. دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو پاکستان کو زیر کر سکے. پھر رات مجھے خیال آیا کہ واقعی قائد نے یہ بالکل صحیح کہا تھا کہ دنیا میں کوئی طاقت ایسی نہیں ہے. لیکن پھر کیا اندرونی جو درمیان میں سازشی ٹولے ہیں، جو میر جعفر اور میر صادق ہیں، کیا ان کے لیے بھی قائد نے بولا تھا؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے جو میں عوام کے سامنے بھی چھوڑتا جا رہا ہوں. اور پاکستان کو باہر سے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. دنیا نے دیکھ لیا، یہ ہندوستان نے، امریکہ نے، اسرائیل نے، پاکستان کے دشمن کوئی یورپین ممالک جو ہیں انہوں نے کیا کر لیا پاکستان کا؟ کچھ نہیں بگاڑ پائے. لیکن اندرونی سازشی ٹولے پاکستان کو
پہلے 2 لخت کیا، آپ کے بنگلہ دیش بنا دیا، اس کے بعد کشمیر کے اندر کیا ہوا، اور اب جو ہے پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ جہاں تک پی ڈی ایم کا سوال ہے، پی ڈی ایم ایک ایسے نہج پہ لا کے کھڑا کر دیا گیا ہے پاکستان کی سیاست کو موجودہ سسٹم نے اور موجودہ حکومت نے، کہ جہاں آگے کھڈا اور پیچھے کھائی ہے۔ یہ بہت خطرناک صورتحال ہے۔ آپ تمام کی تمام جماعتیں جو دائیں بازو سے تعلق رکھتی تھیں 9/11 کے بعد کیا وجوہات بن گئیں جن کے اوپر وہ تمام کی تمام حق ریاست کے جو بیانیہ تھا اس سے مخالف ہو گئیں۔ 9/11 کے بعد ڈاکٹر صابر آپ سینئر صحافی ہیں، آپ کو علم ہے، یہ غور طلب بات ہے، اور تمام کی تمام دینی جماعتیں جو تھیں وہ بھی ریاست کے بیانیے کے مخالف ہو گئیں۔ حالانکہ پوری پاکستان کی پچھلی تاریخ کے اندر 50 سالہ تاریخ میں اس سے پہلے 9/11 سے کبھی ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا۔ کیوں؟ سوچنے کا لمحہ ہے۔ اور اس سے بھی بڑا المیہ یہ ہوا کہ ابھی حالیہ پی ڈی ایم کے اندر دایاں بازو جو تھا وہ بائیں بازو کے ساتھ مل گیا اور ایک ہی بایاں بازو بن گیا۔ تو دایاں بازو کہاں گیا پاکستان میں؟ دایاں بازو بہت ضروری ہوتا ہے کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے، اور انفارچونیٹلی مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس ٹائم پہ دایاں بازو کا فقدان ہے، اور ایک نئی جماعت جو ہے وہ ابھر سکتی ہے جو دائیں بازو کو لے کے چلے۔ علماء کرام جو ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے تھے، اسٹیبلشمنٹ سے مراد پاکستان کے نظریے کے ساتھ کھڑے تھے۔ اسٹیبلشمنٹ کیا ہے؟ وہ سپاہی، وہ فوجی، وہ جرنیل، وہ افسران جو کہاں سے آتے ہیں؟ وہی ٹیکسلا کے کسی ایک چھوٹے سے قصبے سے، مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس گھرانے سے۔ کسی انڈسٹریلسٹ کا بیٹا آپ نے فوج میں دیکھا ہے؟ کسی بڑے جاگیردار کا فوج میں دیکھا ہے؟ کسی سرمایہ دار کا آپ نے فوج میں دیکھا ہے؟ آپ کو نہیں ملے گا۔ تو پھر فوج کہاں سے آتی ہے؟ پاکستان کی لوور اینڈ مڈل کلاس سے وہ فوج آتی ہے۔ یہ ہمارے لوگ ہوتے ہیں، یہ قوم کی پلس کے اوپر ہاتھ ہوتا ہے، ان کو معلوم ہوتا ہے۔ جب یہ گاؤں جاتے ہیں اپنے علاقے میں تو پھر وہ بریگیڈیئر صاحب ہوتے ہیں یا کرنل صاحب ہوتے ہیں یا جنرل صاحب ہوتے ہیں، وہ ان کے ساتھ سب وہی لوگ مل رہے ہوتے ہیں، وہیں اٹھے بیٹھے ہوتے ہیں، وہیں ان کے یار ہوتے ہیں، وہیں کوئی پتہ چلتا ہے کوئی اسکول ٹیچر بن گیا، کوئی جو ہے وہ اپنی ذمہ داری کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ اب پی ڈی ایم کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جمہوریت کے حوالے سے اپنا کردار جو بھی ہے ان کا ایک جمہوری رائٹ ہے وہ ادا کر رہے ہیں۔ اچانک ریاست مخالف بیانیے کیوں آنا شروع ہو گئے؟ افواج پاکستان کے اوپر ڈائریکٹ حملے کیوں ہونا شروع ہوئے؟ یہ بات ایک تلخ ہے، لیکن میرے خیال میں اب ضرورت ہے کہ وہ جو بھٹو صاحب کا ایک حکم نامہ تھا جس کے ذریعے آئی ایس آئی میں ایک پولیٹیکل سیل بنایا گیا تھا 1976 میں صدارتی حکم نامے سے، یہ جو بہت بڑے بڑے چیمپئن ہیں، صرف ایک سوال یہ ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ ان کی 3 حکومتیں آ چکی، انہوں نے وہ آئی ایس آئی میں پولیٹیکل سیل کیوں نہیں بند کیا؟ اور پھر موجودہ عمران خان صاحب کی حکومت کو بھی اب ماشاءاللہ 2.5 سال ہو رہے ہیں، انہوں نے کیوں نہیں بند کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ آئی ایس آئی کا وہ پولیٹیکل سیل ہے، یہ وہ چھری ہے، جب اپنے ہاتھ میں ہو تو اچھی ہے، جب آپ کے مخالف کے ہاتھ میں ہو تو بری ہو۔ آئی ایس آئی تو اپنا کردار ادا کر رہی ہے، جو ان کو حکم ملتا ہے، ان کو سیاست کرنے کا حکم دیا گیا ہے، آپ ختم کر دیں۔ میرا خیال ہے کہ فوج کو بھی یہ سوچنا چاہیے اور حکومت کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اب وقت ہے کہ جو ادارہ ہے وہ اپنے اپنے دائرہ کار میں حدود و قیود جو ہے وہ متعین کر لی جائیں اور سیاست سے اپنے آپ کو دور کر لیا جائے۔ سیاست میں یہ کہہ دینا کہ صرف پاکستان کی افواج جو ہے وہ ملوث ہے، بالکل غلط بات ہے۔ کون سے دنیا کے ملک کی جو ہے وہ فوج جو ہے وہ ملوث نہیں ہوتی؟ ابھی یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کے معاملے میں جو کچھ نظر آیا، کیا پینٹاگون ملوث نہیں تھا؟ کیا جب شروع میں جب ڈونلڈ ٹرمپ آئے تو اس ٹائم پہ جو رشیا کے ساتھ اور وہ ایڈورڈ سنوڈن اور دوسری باتیں جو ساری نکلیں، وہ کہاں سے نکلیں؟ پینٹاگون کی وجہ سے تھی۔ اسی طرح سے کیا دیگر ممالک کے اندر فوج کا کردار نہیں ہوتا؟ بالکل ہوتا ہے۔ فوج ہماری اپنی ہے اور ہم فوج کے ہیں، وہ ہمارے لیے قربانیاں دیتی ہے، خون دیتی ہے۔ کل کے دن میں ہمارے 5
جو افراد تھے جن میں 2 میجر صاحبان تھے اور 3 سپاہی وہ شہید ہو گئے ہیلی کاپٹر کریش میں. 7 جو لوگ تھے وہ جو ہے ایف سی بلوچستان کے جو ہے ان کو ہرنائی اور وہ شارگ کے اندر جو ہے ان کو نشانہ بنایا گیا, شہید کیا گیا. روزانہ اگر ہم یہاں مزے سے ایک اچھے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہیٹر لگا ہوا ہے اور ایک اچھا ماحول ہے, اس کی ضامن کون ہے؟ اس کے ضامن پی ڈی ایم ہے؟ اس کی ضامن کیا حکومت پاکستان ہے؟ نو, اس کے ضامن محافظ پاکستان ہیں, چاہے وہ فوج سے ہیں, چاہے وہ پولیس سے ہیں, چاہے وہ دیگر اداروں سے ایف سی سے ہیں یا کسی اور سے. یہ قابل رشک لوگ ہیں. اور جہاں تک پی ڈی ایم کا موقف ہے کہ آپ نے کہا کہ کیا اس سے پاکستان کے نظریات کو اور یہ کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں, تو جب 126 دن کا دھرنا تھا اور شی جن پنگ صاحب جو ہے وہ پاکستان تشریف لانا چاہتے تھے, چائنا کے صدر, تو وہ نہیں آ پائے تھے, تو تب کس کا ایجنڈا تھا؟ اس لیے میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب ایسا نہیں کہا جا سکتا صرف کہ یہ کسی کا ایجنڈا تھا یا کسی کا نہیں تھا. یہ بھی کہہ دینا میرے خیال میں بالکل غلط ہوگا کہ یہ لوگ لائے گئے ہیں یا فلانا کیا. کون سے جلسے میں لوگ نہیں لائے جاتے؟ پاکستان کا ایک مزاج ہے, آپ بھی جانتے ہیں, ریالٹی کے اوپر گفتگو کریں نا. لوگ بھی لائے جاتے ہیں, سب کچھ ہے, لیکن پھر بھی لوگ باہر کیوں نہیں نکل رہے ہیں؟ کیا لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ کووڈ-19 ہے؟ کیا لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ مشکلات ہیں, سردی ہے, طوفان ہے, بادل برسات ہیں؟ اس کے باوجود لوگ باہر اس لیے نکل رہے ہیں کہ لوگ انتہا سے زیادہ تنگ آئے ہوئے ہیں حکومتی مایوس کن پالیسیوں کی وجہ سے. مایوس کن پالیسیوں کی وجہ سے تنگ ہیں لوگ. ناظرین, آپ سن رہے ہیں ماہرانہ گفتگو جناب محمد عبداللہ گل صاحب, جو کہ معروف تجزیہ نگار ہیں, اور ان کی جو گفتگو کا انداز جس میں پولیٹیکل سینیریو کی بات کی جائے اس میں اور پاک افواج کی بات کی جائے, تو ان کا ایک وسیع تجربہ اس حوالے سے, اور یہ نامور تجزیہ نگار ہمارے ساتھ موجود نوائی ٹیکسلا کی خصوصی نشست میں. آزادی یہ تحریک کشمیر کی بات کی جائے تو عبداللہ گل صاحب, چونکہ آپ کے والد صاحب نے بھی بہت زیادہ اس حوالے سے قربانیاں ہیں ان کی, اور جو جد و جہد ہم اگر کہیں تو اس حوالے سے بات کی جائے, جو آزادی کی تحریک ہے اس کو جلا بخشی انہوں نے کشمیر کی. تو مجھے یہ بتائیے عبداللہ گل صاحب کہ گزشتہ 7 دہائیوں سے کشمیری آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں, ہزاروں جانیں وہ اس تحریک آزادی کی جنگ میں قربان کر چکے ہیں. تو پاکستان کی جو پالیسی ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کشمیریوں کا دفاع کرتی نظر آ رہی ہے یا یہ بیک فٹ پر چلے گئے ہیں؟ دیکھیں, جہاں تک ہمارا تعلق ہے, ہماری ہمیشہ ہندوستان کے ساتھ جو ہے وہ مخاصمت رہی اور رہے گی, آئندہ بھی, ابھی بھی ہے. اور ہندوستان کے ساتھ ہمارا ایک ہی رشتہ ہے, اور وہ ہے گولی اور بندوق کا, جب تک کہ کشمیر اور بنیادی مسائل ہمارے حل نہیں ہوتے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جب مقدمہ یہ وہاں نہرو لے کے گئے اور 2 دفعہ یونائٹڈ نیشن کے اندر, اس ٹائم پہ 18 قراردادیں جو ہیں وہ قائد اعظم کی لیگل ٹیم نے جو ہے وہ وہاں کوشش کر کے ان کو پاس کروا لیا. اب وہ 18 قراردادیں پاس ہیں اور اس کے بعد لیگل ٹیم ختم کر دی گئی, تو پاکستان کا جو لیگل کیس تھا وہ کمزور ہونا شروع ہوا. اس میں تمام حکمران, چاہے وہ پیچھے فوجی رہے ہیں یا وہ سویلین تھے, میرے خیال ہے کہ وہ اس کو یہ بہت بڑی غلطی ہم سے ہوئی ہے. دوسرا اس کے اندر کیس ہے کہ کشمیر کے حوالے سے مختلف ہم نے جو جنگیں لڑی ہیں وہ بھی کشمیر کے حوالے سے لڑی ہیں. کارگل کی جنگ بھی ہم کشمیر کے حوالے سے لڑی. کشمیر پہ تقریباً 11 میں سے 9 جو شہید ہیں وہ کشمیر کے ہی متعلقہ جو مارکے تھے انہی کے اندر 9 نشان حیدر ہمارے وہاں سے ہیں. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ کشمیر ہمارے لیے کتنا اہم ہے. لیکن جب 1964 کے اندر جاتے ہیں ایوب خان صاحب چائنا کے دورے پہ, اور وہ پوچھتے ہیں چوئن لائی صاحب کہ مسٹر پریزیڈنٹ ہاؤ امپورٹنٹ از کشمیر ٹو یو, تو صدر ایوب صاحب اس کا جواب نہیں دے پاتے کہ ہمارے لیے کتنا کشمیر اہم ہے. اس کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت آ جاتی ہے چلتے چلتے, اور میرے والد صاحب اس وقت کے DGISI ان کے تھے,
وہ سوال پوچھتے ہیں کہ پرائم منسٹر ہاؤ امپورٹنٹ از کشمیر ٹو یو. تو وہ کشمیر کے اوپر کیونکہ ایک بریفنگ تھی اس کے حوالے سے جو ہے بات چیت چل رہی تھی، تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہاؤ امپورٹنٹ از کشمیر ٹو یو. تو بے نظیر صاحبہ نے تھوڑے وقفے سے سوچ کے جواب دیا کہ جنرل صاحب کشمیر از ویری امپورٹنٹ بٹ اسلام آباد از مور امپورٹنٹ. اس کے اوپر جنرل صاحب نے کہا کہ پھر آپ نے لے لیا کشمیر. اگر اسلام آباد جو مقصد یہاں بیان کرنا ہے وہ کسی کی بیک بائٹنگ کرنا یا نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے یہ بتانا کہ اگر ہم نے اسلام آباد، لاہور، کراچی، کوئٹہ، پشاور جتنا اہم نہ رکھا کشمیر کو، تو پھر ہم کشمیر نہیں لے سکتے. یہ بات بھول جائیں. اس سے دو مختلف مسائل پیدا ہونا پڑے گا. پہلی بات یہ ہے کہ یہ احتجاجوں سے اور جمعے کے جمعے خاموشی اختیار کرنے سے نریندر مودی کی صحت پہ کیا فرق پڑ رہا ہے؟ ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اپنے آپ کو ہم جو ہے وہ فراڈ کر رہے ہیں اپنے ساتھ. یہ تقریروں سے، تحریروں سے یا سیاسی تدبیروں سے نہیں، بلکہ یہ نعرہ تکبیر سے آزاد ہوگا. یہ کشمیر جو ہمارا موجودہ آزاد کشمیر ہے، کیا یہ جہاد سے آزاد نہیں ہوا تھا؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اس ٹائم پہ جنرل ڈگلس گریسی نے قائد کا حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا جو اس وقت سربراہ تھے فوج کے؟ اور مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے، اور میں آپ کے وساطت سے، آپ کے میڈیا ہاؤس کی وساطت سے یہ چاہوں گا کہ آپ ایک کیمپین چلائیں، اور ہمارے سننے والے بھی کیمپین چلائیں کہ یہاں راولپنڈی میں ڈگلس گریسی لائن موجود ہے. آج تک اس شخص کے نام کی جو قائد اعظم کے حکم کو مانتا نہیں ہے، جو قائد کو کہتا ہے کہ آپ میرے لیڈر نہیں ہیں، باس نہیں ہیں، میرا باس جو ہے وہ وائسرائے ہے، وہاں بیٹھتا ہے. اور اس کے نام پہ آج تک یہاں ایک روڈ جو ہے وہ موجود ہے راولپنڈی میں. کیوں نہیں اس کا نام جنرل حمید گل روڈ کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ اس کا نام کوئی اور جو ہے کسی پاکستان کے اس حب الوطن شخصیت کے نام پہ کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ بہرحال اس کے بعد سے صورتحال یہ ہوتی ہے کہ قائد حکم دیتے ہیں اور پھر ہمارے قبائل جاتے ہیں اور وہ لشکر کشی کر کے جہاد کے ذریعے یہ آزاد کشمیر لے لیتے ہیں. اور اس ٹائم پہ نہرو بھاگتا ہے اور پھر وہ جو ساری سٹوری ہے. اب دو باتیں ہیں. اینیکسیشن ڈاکومنٹ جس کو کہتے ہیں کہ جی وہ جو انہوں نے راجہ نے جو ہے وہ مہاراجہ نے جو ہے وہ سائن کر دیا تھا، بالکل بکواس بات. آج تک وہ ڈاکومنٹ جو تھا وہ پیش نہیں کیا گیا یونائٹڈ نیشن کے اندر، کیونکہ یونائٹڈ نیشن میں کوئی بھی ڈاکومنٹ ہوگا تو اس کا فورینزک ہوگا، فورینزک کے بعد پیش کیا جائے گا. آج تک وہ ڈاکومنٹ نہیں. حکومت پاکستان سو رہی ہے. چلو ماضی کے اندر تو برے لوگ تھے، تسلیم کر لیا، اب تو بہت اچھے ہیں، اب تو کر لیں. کیا حکومت کی آج تک اور ابھی تک کوئی اسٹیٹڈ کشمیری پالیسی ہے؟ کیا لکھا ہوا کوئی کشمیر پہ پالیسی ہے؟ ابھی تو حکومت کو بنا لینی چاہیے. اب تو 5 اگست کے بعد وہ بھی ہمارا 2 لخت ہوا پاکستان، دوبارہ ہوا. اس میں کوئی رائے نہیں ہے. آپ مطلب قوم کو کیوں جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم کشمیر، آپ پہلے ہی غلط بات کرتے ہیں. کشمیر بنے گا پاکستان. کشمیر کیسے پاکستان بنے گا؟ کشمیر تو پاکستان ہے. 27 جولائی 1947 کو الحاق پاکستان بننے سے 26 دن قبل کیا سردار ابراہیم صاحب کے گھر کے اندر ہوا، اور انہوں نے تو پاکستان کے ساتھ پہلے حصہ کر لیا تھا. 26 اکتوبر تک وہ کس کا حصہ تھے جب تک کہ ہندوستان نے اپنی فوج نہیں اتاری تھی. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بنے گا پاکستان؟ وہ تو ہے پاکستان. پورے آزاد کشمیر کے اندر جو ہے، اگر آپ مقبوضہ کشمیر کے اندر دیکھیں تو مقبوضہ کشمیر کے اندر ہمارے ویورز بھی دیکھ رہے ہیں، کوئی ایک تصویر مجھے دکھا دیں جہاں کسی نے تدفین جو ہے مقبوضہ وادی کے اندر کسی شہید کی پاکستانی پرچم کو چھوڑ کے آزاد کشمیر کے پرچم میں کی ہو. کسی نے وہاں آزاد کشمیر کا پرچم کی تصویریں دیکھی ہیں کہ لوگ آزاد کشمیر کا پرچم مقبوضہ وادی میں لہرا رہے ہیں؟ نہیں ملے گی آپ کو. پاکستان کا پرچم ملے گا. ہم نے پوری 22 کروڑ عوام کے سامنے جو ہے وہ کہہ دیا کہ کشمیر بنے گا پاکستان. غلط نہ رہا ہے، غلط نہ رہا ہے. کشمیر بنے گا پاکستان. اور کشمیر کا جھنڈا آپ نے پکڑ دیا، جبکہ وہ پاکستان کے، وہ کہتے ہیں، سید علی گیلانی کہتے ہیں، جو کہ ایک بہت ٹاورنگ فگر ہیں اور بڑی مضبوط آواز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کشمیر ہمارا، پاکستان ہمارا ہے، ہم پاکستان کے ہیں. اس سے زیادہ اور کیا کہیں؟ آپ کہتے ہیں نہیں وہ بنے گا.
آپ کے وہاں سے جو مہاجرین آتے ہیں، یہ ایک اور میری درخواست ہے کہ وہاں سے جو مہاجرین آتے ہیں ان کو ہیرو کا درجہ دینا چاہیے. وہ ان کو یہاں کیمپوں میں لا کے ڈال دیا جاتا ہے. ناگفتبے حالات ہیں ان کیمپوں کے. بہت افسوس ہوتا ہے مجھے جا کے. میں ان کیمپوں میں جاتا ہوں، دیکھتا ہوں. میں نے پچھلے سال بھی وہاں گزارا. بہت تکلیف دہ مناظر ہیں. عبداللہ گل صاحب کی ماہرانہ رائے آپ سن رہے ہیں. جنرل حمید گل نذیر ناجی صاحب نے لکھا ہے جنرل حمید گل کی سوچوں کا محور و مرکز پاکستان اور عالم اسلام تھا. واٹ از یور تھنکنگ؟ اس سے کوئی ہٹ کے ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے ابھی تو ساری باتیں پاکستان کے حوالے سے کہی ہیں. میں نے کوئی اپنے اس کے حوالے سے، ذات کے حوالے سے تو کہی نہیں ہے. پاکستان اصل میں جو ہے وہ عالم اسلام کو لیڈ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. پاکستان ایک نیوکلیئر طاقت ہے. پاکستان کے اندر بہترین دماغ ہیں. پاکستان ایک بہترین عسکری طاقت ہے. پاکستان کے اندر آپ کسی بھی چیز کے اندر چلے جائیں، آپ کھیلوں کے میدان میں کسی بھی جگہ پہ پاکستان کا نام گونجتا ہے. دنیا کے اندر بڑے بڑے عرب ممالک ہیں، بڑے بڑے مسلمان ممالک ہیں، ان کا نام بھی کوئی نہیں آتا. مصر کے متعلق کوئی خبر آپ کو سننے میں آئی ہے ابھی حالیہ؟ کسی اور ملک کے متعلق اتنے بڑے بڑے جو پیسے والے ممالک بیٹھے ہوئے ہیں ان کے متعلق کوئی سنتا بھی نہیں ہے. پاکستان کیوں؟ پاکستان ضد ہے اس نظام کی جو دنیا انسانیت پہ مسلط کرنا چاہتی ہے. غلامانہ نظام، آمرانہ نظام، ظالمانہ نظام، یہ پاکستان اس کی ضد ہے. قائد اعظم محمد علی جناح اپنی سپیچ میں کہتے ہیں کہ وی ول گیو سوشو مانیٹری اکنامک جسٹس سسٹم ٹو دا مین کائنڈ. انسانیت کے لیے، پاکستان اکیلے کے لیے نہیں. دنیا میں امریکہ کہتا ہے کہ ہم امریکنوں کی جو ہے وہ مدد کریں گے. برطانیہ کہتا ہے کہ ہم برطانوی عوام کو جو ہے وہ سہولت دیں گے. ہندوستان اس طرح اپنے لیے کہتا ہے، دیگر ممالک اپنے لیے کہتے ہیں. پاکستان واحد ملک ہے جو کہتا ہے کہ ہم انسانیت کے لیے سوشو مانیٹری اکنامک جسٹس سسٹم لے کے آئیں گے. وہ نظام جس کی دنیا متلاشی ہے، جس کے لیے ظالم کا نظام جو ہے اس کی نفی ہے پاکستان. عالم اسلام کے اندر کردار ہی پاکستان کا ہے. ماضی کے اندر اگر آپ 1980 کی دہائی میں دیکھ لیں تو پاکستان کے لیے ساتھ تو دوستی پہ عرب دنیا کو فخر تھا. کیا یہ آج والے حالات تھے؟ یہ کب سے اتنے ہو گئے قوم ہم ہیں؟ یہ لوگ تو کیا ان کی حیثیت ہے؟ پیٹرول پمپ جیسی حیثیت ہے ٹوٹل. اور کچھ جو اس سے بڑے ہیں وہ کمپنی والے ہیں. نیشن ہم ہیں. قربانی ہم نے دی، ہم نے جانیں دیں. ہم مستقل حالت جنگ میں ہیں. ہماری یہ ISI کے اندر جو شہداء کی یادگار ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ کرسیوں پہ بیٹھ کے شہید ہو گئے ہیں. کوئی کام تو کرتے ہیں نا، ایسے نہیں. اصل میں افسوس یہ ہوتا ہے کہ ISI کی داستانیں بھی نہیں لکھوائی جا سکتی کہ ان کی کیا کامیابیاں ہیں. جب میرے والد کو ستارہ جرأت ملا اور وہ ستارہ وہاں سے واپس بھی لے لیا گیا، بڑے یہ کہانی بھی آپ نے سنی ہوگی، تو کہا کہ جی جنرل صاحب آپ کو یہ میڈل بھی مل رہا ہے اور آپ سے لیا بھی جا رہا ہے کیونکہ اس کے متعلق پھر بتانا پڑتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر تالیاں ہی بجوانی ہوتیں تو میں سرکس جوائن کر لیتا، ISI جوائن نہ کرتا. سرکس کے لیے تالیاں بہت ہوتی ہیں. کام کرتے ہیں لوگ، ہر وقت حالت جنگ میں ہیں. ایسی دنیا کی نمبر 1 انٹیلیجنس ایجنسی بن گئی. میرے والد صاحب کو یہ اعزاز حاصل ہوا الحمدللہ کہ روس کے 16 ٹکڑے ہوئے، 6 اسلامی ریاستیں بنائیں. اس ISI کو دنیا کی نمبر 1 انٹیلیجنس ایجنسی بنائی. آج تک ان کا دیا ہوا جو انٹیلیجنس اور عسکری امور کے اوپر جو سبق ہیں وہ پوری دنیا میں پڑھائے جاتے ہیں، سمیت اسرائیل کے اندر، سمیت ہندوستان میں، سمیت امریکہ کے اندر. جائیں ان کی ویب سائٹ چیک کر لیں، ابو کے کورس جو ہے وہ پڑھائے جا رہے ہیں. اصل میں پاکستان کے اندر بہترین برینڈز ہیں اور ہمیں جب تک کہ انسانیت کے لیے اور عالم اسلام کے اندر ایک ممتاز مقام حاصل کرنا، یہ پاکستان ہے. پاکستان وہ لنچ پن ہے جو کہ اکٹھا کر سکتی ہے تمام قوتوں کو. اور لیکن پاکستان کی آزادی ادھوری ہے، اس کو مکمل کرنا پڑے گا کیونکہ لا الہ کی بنیاد پہ خطہ زمین ملا. اس کو جب تک کہ وہ نظام جو کہ کلمے کا اگلا حصہ ہے
وہ نہیں دیں گے تو یہ نظام مکمل نہیں ہو پائے گا. یہ جو ہمارا ایک انقلاب ہے ادھورا، یہ مکمل نہیں ہو پائے گا. خطہ زمین حاصل کیا، لیکن کس لیے؟ ہم نے، قائد نے کہا نا کہ رومال کے برابر پاکستان دے دو، لیکن اس کو جو ہے ہم اسلام کی تجربہ گاہ بنائیں گے. یا انہوں نے کہا تھا کہ ہم جمہوریت کی تجربہ گاہ بنائیں گے، کبھی یہ کہا تھا؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، بڑے مزے کی بات ہے جمہوریت کے لیے. اگر جمہوریت کا ہی یہ کام تھا سارا، تو پھر مجھے بتائیں کہ مغربی طرز جمہوریت تو ایسٹ انڈیا کمپنی چلا رہی تھی، پاکستان کیوں بنایا گیا؟ پھر تو اسی سسٹم میں چلنا چاہیے تھا. دس مینس کہ یہ غلط ہے. اسی لیے قائد نے کہا تھا، جب جو ان کی فیمس اسپیچ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے سامنے 14 اگست کو ہوتی ہے، جس میں جب وہ کہتا ہے ماؤنٹ بیٹن کہ اب آپ نے اپنا ملک بنا لیا ہے تو اکبر کا جو ہے وہ ٹالرنس ماڈل اختیار کریں، تو قائد اعظم غصے سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں نو می لارڈ، وی ول ناٹ فالو اکبرز ماڈل بٹ وی ول پریکٹس دا گولڈن پرنسپلز آف اسلام. ہم اسلام کے سنہری اصول اپنائیں گے. کشمیر کے حوالے سے آپ نے ضرور ایک بات میں اس میں کہوں گا، 2 لاکھ شہادتیں ہو چکی ہیں ابھی تک، اور اس کے علاوہ تقریباً 17,500 عورتوں کی اجتماعی آبرو ریزی ہو چکی ہے. اس ٹائم پہ 60,000 جوان جو ہیں ان کو کسی نہ کسی بہانے سے جیلوں کے اندر ڈال دیا گیا. 10,000 کے قریب وہ جوان ہیں جن کو ماورائے عدالت قتل کیا گیا تھانوں میں، اور ان کے جو سرکاری عقوبت خانے ہیں دہشت گرد ہندوستانی فوج کے، ان کے اندر جا کے ان پہ بہیمانہ تشدد کر کے شہید کر دیا گیا. ایک بات تو طے ہے، وہ اب ہندوستان کے ساتھ نہیں رہیں گے، اور دنیا بڑی کوشش کر رہی ہے کہ کیونکہ جو یونائٹڈ نیشن کے اندر جو چارٹر ہے اس کے مطابق یا الحاق پاکستان ہے یا الحاق ہندوستان ہے. یہ جو آزادی کی بات ہو رہی ہے یہ بڑی سازش ہے، یہ سمجھنا ضروری ہے.